बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकून नंबर 6 का आगाज होता है आयत नंबर 60 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इस आयत के शान नज़ूल अगर देखें तो सैयदना बिन इब्न अब्बास से रवायत है कि जल्लास बिन सामत और राफी बिन ज़ैद मुनाफिकीन को उनके कौम के बाज मुसलमानों ने एक कज़िया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलने को कहा, तो उन्होंने काहिनों के पास जाना पसंद किया। जिसके बाद ये आयत नाजिल हुई, इल्ला एहसाना व तौफीका तक नाजिल हुई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी पूरी आयतें इकट्ठी ही नाजिल हुई, बल्कि उस खास वजह के तौर पर, उस खास मामले में अल्लाह ताला ने आयत का कुछ हिस्सा नाजिल किया। और ऐसा भी नहीं कि पूरी पूरी सूरतें इकट्ठी नाजिल हो गई। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना, क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो दावा करते हैं कि यकीनन वो ईमान लाए और इस पर जो आप और उस पर जो आप पर नाजिल किया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, उस सब पर वो ईमान लाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उन्हीं के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो ये दावा करते हैं कि यकीनन वो ईमान लाए उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया। जो लोग इल्हामी किताबों पर ईमान लाने के दावेदार हैं और अपने झगड़े कुरान और हदीस को छोड़कर दूसरों के पास ले जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत में उनके ईमान की नफी की है। ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो अपना फैसला यहूदियों के या कुरैश के सरदारों की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये आम हुक्म है और इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो किताब और सुन्नत से मुंह मोड़कर फैसलों के लिए किसी और की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, वो इरादा रखते हैं कि आपस के फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाएं। इससे मुराद मुनाफिक हैं जो जानबूझकर अपने फैसले तागूत से करवाते हैं, हालांकि इन्हें इससे कुफ्र का हुक्म दिया गया है। यानी तागूत हम जानते हैं कि शैतान की शरीयत है, यानी कि शैतान के फैसले हैं। और वो तमाम के तमाम वो लोग जो गुमराही पर चलते हैं, वो तमाम के तमाम लोग तागूत में शामिल होते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह, हालांकि वो ये जानते हैं कि इन्हें हुक्म दिया गया है कि इसका कुफ्र करें, इन्हें हुक्म दिया गया है कि इसका इनकार करें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ताकूत का इनकार करें और तमाम मामलात में शरीयत की पैरवी करें, अल्लाह ताला के कायम किए हुए कानून की पैरवी करें। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त तागूत की पैरवी कर रहे हैं, उस शैतानी दीन की पैरवी कर रहे हैं, उस वो शैतानी अमल कर रहे हैं, उन सरदारों के पीछे और उन कवानीन के पीछे चल रहे हैं जो तागूत के कायम करदा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान ये चाहता है और ये शैतान इरादा रखता है कि उन्हें बहका कर गुमराह कर दे और उनको ऐसा गुमराह करे कि उनको दूर की गुमराही में डाल दे। वो ये शैतान चाहता है कि उनके और हक के दरमियान एक दूर की मुसाफत का फासला कायम कर दे, यानी उनको हक से इतना दूर कर दे कि वो उस हक तक पहुंच ही ना पाए। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا। अल्लाह ताला अभी इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब मुनाफिकों को कुरान और हदीस की तरफ बुलाया जाता है तो उनका तर्ज अमल क्या होता है, वो तर्ज अमल यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो जब उनसे कहा जाता है कि आओ इसकी तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और रसूल की तरफ आओ, इससे मुराद ये है कि जब मुनाफिकों को मुकदमात का फैसला करवाने के लिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला और उसकी रसूल के हुक्म की तरफ आएं, यानी उससे फैसला लें, तो वो आपके पास मुकदमात लाने से गुरेज करते हैं। हालांकि ये मुसलमानों का यहूदियों का मुसलमानों के साथ ये बात तय हो चुकी थी कि उन्हें अपने मामलात के फैसले करवाने के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएंगे।
بدقسمتی سے یہ یہودیوں کا صرف معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ آج مسلمانوں کا بھی یہی ہے۔ ان کی دین سے دوری یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا کے احکامات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تم سے منہ موڑتے ہیں اور پھر وہ صاف طور پر منہ موڑ کے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ سے دور اتنا منہ موڑ کر دور چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تفسیر سورہ نور کی آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، یہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بالکل یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جاتا تو ڈالا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول اگر دیکھیں تو ضحاک اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد درار بنائی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے قسمیں کھائیں، یحلفون، قسمیں کھائیں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کتاب کی موافقت کے سوا مسجد بنانے کا ان کا اور کوئی مقصد نہ تھا، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دین اور اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے تھے۔ اس آیت میں منافقوں کی مذمت کی گئی ہے کہ کہ جب وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے مصائب میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو خوش کر سکیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے۔ منافقوں پر جب یہ مصیبت آتی تھی کہ تمام لوگوں پر ان کی اصلیت کھل جاتی تھی اور اسلامی معاشرے میں منافقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو وہ جب ان کے اوپر یہ مصیبت آتی تھی اور اسلامی معاشرے میں ایسے منافقوں کا ہمیشہ سے ہی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا اور ان سے بات چیت کرنا ختم کر دی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب ان سے سارا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا تو ان کی برائی حد تک طول نہیں پکڑتی تھی، اور آج چونکہ ہمارا سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے جو حرام کماتے اور حرام کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاملات اتنی زیادہ آگے نکل گئی ہیں اور ہر کسی کے لقمے میں کہیں نہ کہیں حرام داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ منافقوں پر یہ مصیبت ان کے نفاق کی وجہ سے آتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفرت کی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مصیبت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم طاغوت کی عدالت میں نہیں جانا چاہتے تھے، مگر رواج کے مطابق فیصلے کروا کے صلح صفائی چاہتے تھے۔ ہمارا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم طاغوت کے پاس جائیں، بلکہ ہم اپنی روایت کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اس لیے ہم طاغوت کی طرف لوٹ کر گئے، یعنی اپنے سرداروں کی طرف، اپنے منکرین کی طرف۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتی ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے باطل کی طرح جھکاؤ اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور اپنے عذر پر قسمیں کھانا، یہ سب ان کے دلوں کے نفاق میں سے ہے۔ یہ سب کی سب باتیں یہ ان کی منافقت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ ان کو بار بار دین کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ نہیں سن رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، کہ آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کیجئے، ان کو ڈرائیے بھی اور ان کو نصیحت بھی کیجئے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں، ایسی بات کریں جو ان کے دل کے اوپر وار کرے اور ان کے دلوں کو نرم کرے اور ان کے دلوں کو ایک خوف میں مبتلا کرے اور ان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جوڑے۔ تو ان سے منہ موڑیے، ان سے تعلق اپنا کم کر لیجئے، لیکن جب بات کریں تو بھلی بات کریں، جب بات کریں تو ان کے دل کی گہرائیوں تک وہ بات پہنچے۔ تانا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے دعوت دینے کے بھی طریقے سکھائے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی کو دعوت دیجیے تو ان کو اس طریقے کی دعوت دیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ ہو اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگیں اور وہ سمجھیں کہ شاید یہ ہمارے سے اس کا تعلق ہماری دولت ہمارے مرتبے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا رسول اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کی حکم کی اطاعت کی جائے، اسے دل سے تسلیم کیا جائے، اور قوم پر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہم لوگ بدعت شامل کر لیتے ہیں اپنے دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ہماری خوب پوچھ گچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یعنی نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اور وہ وحی جو نازل کی جاتی ہے اسی وحی کے احکامات ہی وہ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہنوں اور طاغوتوں کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان کر اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، اور نبی پر ان کا ظلم ہرگز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا انسان کے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے جھگڑوں کے فیصلے دوسروں کے پاس لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں کمی کی تھی، اس لیے اس کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں پر آیت کا تعلق منافقین کے ایک خاص واقعے سے ہے، جس کا بیان ہوا ہے کہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کاہنوں کے پاس جاتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں ایک نفاق تھا، منافقت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنا چاہتے تھے اس وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے یہاں پر یہ آیت نازل کی ہو۔ فاستغفر اللہ واستغفر لہم، یعنی ان کے لیے رسول ان کے لیے معافی کی دعا کیا کرتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا ہی پائے گا، کوئی کسی وقت بھی اللہ کی طرف لوٹے تو وہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا ہی پائے گا، جس وقت بھی وہ اللہ سے توبہ اور مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ کھلا ہی پائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ اس کا آیت کا شان نزول کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا زبیر کا ایک انصاری ثابت بن قیس سے مقام حرہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سیراب کرے گا، کون حق رکھتا ہے کہ کون اپنے باغ کو پہلے پانی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پہلے تم اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔ اس پر ان انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو یہ حق پہلے دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے، پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑو۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ نے سیدنا زبیر کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا غصے میں آنا قدرتی تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے دل و جان سے تسلیم کریں۔ تو یہ آیت جو پوری ہے، اس پوری آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، لیکن لانے کے بعد اس فیصلے کو دل و جان سے پھر وہ قبول بھی کریں۔ بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا فلا وربک، اور قسم ہے تیرے رب کی، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی، وہ ایمان نہیں لا سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جھگڑوں میں اپنے نبی کو محکم نہ بنائیں اور پھر ان کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد اگر وہ تسلیم کر لیں تو وہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کوئی تنگی محسوس نہ کریں اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس کو دل و جان سے اس کو تسلیم کریں، پوری طرح سے تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یہ تسلیم نہ کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان دلوں کے اندر ایک آم، ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ وہ نہیں اس کو پسند کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا کریں، اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ تو یہ احکامات فرائض کے طور پر نافذ ہو جاتے، پھر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات عائد نہیں کیے۔ الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، قلیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو جن میں اخلاص موجود تھا، جن کے دلوں میں اخلاص موجود تھا، قلیل وہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو انہیں شریعت کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی نصیحت کی جاتی ہے۔
ان کو کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شریعت کی اتباع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یوعظون به جو ان کو نصیحت کرتے ہیں اس پر عمل کریں. لکان خیر لہم واشد تثبیتا وہ زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کے معنی یقین اور تصدیق کے ہیں. جو حکم ہم نے انہیں دیے ہیں وہ نہایت آسان اور محض ان کی خیر خواہی کے لیے ہیں. اگر نصیحت مانیں اور ان احکامات پر چلیں تو نفاق ان سے دور کر دیا جائے گا، ان کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا، اور یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو غنیمت سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا صرف نبی کی اطاعت کرنے کا، تو اس پر عمل پیرا ہو کر نبی کی اطاعت کرنا شروع کر دیں. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے. اس آیت کے شان نزول سے روایت کی جاتی ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس انصاری اور ایک یہودی نے آپس میں فخر کیا. یہودی کہنے لگا اللہ کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر خودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کر لی. ثابت بولے اللہ کی قسم اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم ایسا کر لیتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے. اب یہ خودکشی کی بات کہاں کی جا رہی ہے؟ جب ان لوگوں نے کیا کیا؟ شرک کیا. جب انہوں نے بچڑے کو بنایا اور اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ خود کو قتل کر ڈالو تو وہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا. ہم اور اپنے گھروں سے نکلو تو وہ اور قتل کرنے کا حکم ہم ان پر فرض کر دیتے تو وہ ان پر فرض ہی رہتا. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری سزا شرک کرنے کی سزا ہمیں اللہ نے یہ نہیں دی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تم قتل ہو جاؤ یا خودکشی کر لو مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا موقع دیا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا پلٹنے کا، لیکن ہم ہی بدقسمت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا نہیں چاہتے اور ہدایت کے رستے پر نہیں جاتے بلکہ ہم بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے، ہم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے جس کی اطاعت کر کے وہ جنت میں داخل ہو جاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کے ساتھ تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یاد رکھیے گا کہ آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو روز قیامت ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس آیت کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے اپنے اہل سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کرتا ہے، صبر نہیں ہو سکتا تو میں دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے تو اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اونچے درجے میں ہوں گے، تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں نبی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان صحابہ کو یہ جواب دے دیا. یہ شدت تو یہ محبت تھی نبی سے محبت کی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کا دیدار کرنے کے لیے دوڑے دوڑے چلے آتے اور دیکھ کر پھر واپس چلے جاتے، لیکن آنکھیں تھیں کہ آنکھوں کو سکون ہی نہ ملتا. ان کا جتنا دیدار کرتے اتنی پیاس مزید بڑھتی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت الفاظ فرما دیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
تو اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا، کن کے ساتھ؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے۔ اور رب کائنات بڑی ہی خوبصورت بات فرماتے ہوئے اس آیت کا اختتام کرتے ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی تو بہترین ساتھی ہیں، یہی تو وہ بہترین ساتھی ہیں کہ جن کے ساتھ تم اگر جنت میں رہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی ساتھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کریں۔ رب کائنات اس رکوع کا اختتام کرتے ہیں اس آیت کے ساتھ، اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، عبادتیں تو صرف ایک بہانہ ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں اس کی توفیق سے نوازا، اس کے حصول میں ان کی مدد کی اور انہیں اتنا زیادہ ثواب عطا کیا کہ ان کے اعمال وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کا علم رکھتا ہے، ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور ان کو جتنا جتنا وہ عذاب اور جتنی زیادہ وہ ثواب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھے، رب کائنات ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ رب کائنات روز قیامت ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ہماری اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اپنی رحمتوں سے ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔